हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े मुल्क में मची हुई खलबली के बारे में। हम देखेंगे कि कजाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि वहां पर प्रोटेस्टर्स और आर्म फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई चल रही है इस वक्त। हम ये सारी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे, इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये कहाँ पर है, इसके क्या खदो खाल हैं, इसके कौन कौन से पार्टनर्स हैं, इस मुल्क में क्या सूरत हाल है, क्या ग्लोबल इंपॉर्टेंस है इस मुल्क की और आलमी ताकतों का क्या किरदार है इसमें। कजाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया की जो दो सुपर पावर्स हैं उनको कनेक्ट करता है, उनका हमसाया है। नॉर्थ में इसके रशिया है और ईस्टर्न साइड पे इसका चाइना है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा कंट्री है, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2 करोड़ है, यानी कि बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी। इतना बड़ा रकबा और कम आबादी इसको उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल करती है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर हम कुछ बड़े ममालिक की बात करें जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, उसमें हमें एग्जांपल्स मिलती हैं कजाकिस्तान के अलावा। एक तो रशिया, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ ऐसे भी कंट्रीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि थोड़े एरिया पर ज़्यादा लोग होते हैं। बड़े बड़े ममालिक की एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन चाइना और ये जो जर्मनी वगैरह हैं, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पर आबादी के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए इनके पास रकबा कम होता है। कजाकिस्तान कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अफगान जंग के बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। रशिया उसमें सबसे बड़ा मुल्क निकला और कजाकिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना 91 में। तो कजाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि ये डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। ये यूरोप और एशिया के दरमियान एक गुजरगाह है, ये बीच में आता है, मतलब डिफरेंट रीजन्स के बीच में। मतलब अगर आप इसकी ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पर चाइना है, नॉर्थ में इसके रशिया है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर यहाँ इसके यूरोप आ जाता है और वेस्टर्न साइड पे इसके टर्की इन्फ्लुएंस है वो मौजूद है। इसलिए कजाकिस्तान में आपको इन तीनों रीजन्स के फ्लेवर्स मिलेंगे। इन सब के खदो खाल कजाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको थोड़ी बहुत इनकी शक्लें चाइनीज से भी मिलती हैं, इनकी यूरोपियन से भी मिलती हैं और तुर्की का भी एक बड़ा अहम इन्फ्लुएंस है। ओवरऑल जो तुर्क कल्चर है, कजाकिस्तान में 70% से ज़ायद मुस्लिम आबाद हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा मेजॉरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है जो 23% तक है। कजाकिस्तान टर्की रीजन का हिस्सा है। ये टर्की रीजन चाइना का जो शिंजियांग सूबा है वहाँ से शुरू होता है, फिर आप ये मैप पर देखें ये पूरा सेंट्रल एशिया और फिर तुर्की तक जाता है, यानी जहाँ पर टर्क कल्चर और इससे रिलेटेड ज़ुबानें बोली जाती हैं। और ये सारा वही रीजन है जो ओल्ड सिल्क रूट की गुजरगाह था। ये चाइना और यूरोप के दरमियान जो ट्रेड होती थी और बीच में फिर एशिया और रशिया, इन सब जो जगह इनको कनेक्ट करता था। आइडियाज़, कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्शन, ये सारा इसी रास्ते से होता था पहले। यानी तिजारत के साथ साथ आइडियाज़ और कल्चर भी एक्सचेंज होते थे, इसलिए आपको सारे फ्लेवर्स मिलते हैं यहाँ पर। इसलिए कजाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने भी ये पॉलिसी रखी हुई है कि उन्होंने सबसे बना के रखी हुई है। ये टर्की काउंसिल का भी हिस्सा है जिसको तुर्की लीड करता है। इसके अलावा ये चाइना की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये उसका भी हिस्सा है। ये चाइना के BRI जो प्रोजेक्ट है उसका भी हिस्सा है। BRI का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा जो रशिया ने जो मिलिट्री एक अलायंस बनाया हुआ है जिसको रशियन NATO कहते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी ये पार्ट है और चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा अगर वेस्ट से ताल्लुकात की बात करें तो वो भी इन्होंने बड़े अच्छे रखे हुए हैं। डिफरेंट जो यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड से रिलेटेड है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये उनका भी पार्ट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है। इसके अलावा यूरोप की एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका भी हिस्सा है। इसके अलावा इनके अमेरिका से भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो ये सारे कैंप से बनाकर रखते हैं इनका, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो आप कह सकते हैं कि रशिया के साथ है। और ट्रेड ताल्लुकात इन्होंने चाइना और वेस्ट दोनों के साथ ज़बरदस्त रखे हुए हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें तो कजाकिस्तान के हमारे साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ इनकी ट्रेड भी होती है। इसके अलावा पाकिस्तान इनको तिजारती राहदारी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सबसे बड़ा एक लैंडलॉक कंट्री है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है जिनके पास सी पोर्ट नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसलिए इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान इनको शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है गर्म पानियों तक। और 91 में जब ये सोवियत यूनियन से अलहदा हुए थे तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले कजाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो बड़े फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे इनके साथ।
اب ریسنٹ واقعات میں ہم دیکھیں تو قازقستان میں ہو کیا رہا ہے یہ تو ہم نے سارا سمجھ لیا، اس کے خد و خال، اس کے کس سے تعلقات ہیں، یہ کہاں پر لائے کرتا ہے، کیا ان کی امپورٹنس ہے۔ اب ہم معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اب موجودہ صورتحال میں کیا ہو رہا ہے۔ جنرلی ان کی اکانومی کافی بہتر ہے، ان کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $10,000 کے قریب ہے۔ ریلیٹیولی سپیکنگ ان کی اکانومی کافی بہتر پرفارم کرتی ہے باقی جو ریجن کے ممالک ہیں ان کی نسبت۔ سینٹرل ایشیا سے سب سے زیادہ تگڑی اکانومی ان کی ہے، اور اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ یہ دنیا کے ٹاپ 15 لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں آتا ہے۔ قازقستان نیٹ ایکسپورٹر ہے انرجی پروڈکٹس کا، یعنی زیادہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی انرجی کی پروڈکٹس، اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آئل اینڈ گیس کے ذخائر موجود ہیں جو قازقستان کو دنیا کی 15ویں نمبر کی سب سے بڑی آئل پروڈیوسنگ کنٹری بناتے ہیں۔ قازقستان میں بہت سی جگہوں پر گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر LPG یوز ہوتی ہے۔ ان کے ویسٹرن ریجن کی اگر بات کریں، مینگستو کی بات کریں، یہ کیسپین سی کے ساتھ ہے۔ وہاں سے یہ سارا احتجاج شروع ہوا ہے جب گورنمنٹ نے LPG کی پرائسز تقریباً 2 گنا کر دیں، حالانکہ اس ملک میں جہاں پر آئل اینڈ گیس یہ خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ ایک میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہونے کے باوجود اکثر یہاں پر لوگ ذلیل ہوتے رہتے ہیں LPG کے لیے، بڑی بڑی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے جو زیادہ تر ایکسپورٹرز ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، وہ حکومت کے ساتھ مل کر کیا کر رہے ہیں، زیادہ تر جو گیس ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر پرابلی ان کو بہتر ریٹس ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام ذلیل ہوتی ہے، اور عوام کی ذلالت میں تب اضافہ ہوا، ایک تو کووڈ سے وہ کافی زیادہ پسے ہوئے تھے، اور انہوں نے پرائسز بھی پھر دگنی کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے دیکھتے احتجاج ملک کے دوسرے حصوں تک بھی پھیلتا چلا گیا۔ یہ ویسٹرن سائڈ سے شروع ہوا تھا، اور اب یہ ایسٹرن سائڈ پہ جو ان کے امپورٹنٹ تجارتی ہب ہیں وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور ان پروٹیسٹ نے کافی وائلنٹ شکل اختیار کر لی۔ شدید سردی کے باوجود لوگ گھروں سے نکل آئے، اور بڑے شدید انداز میں بڑے وائلنٹ احتجاج ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر، جہاں پر بڑی ڈسٹربنگ رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق تقریباً 50 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، 1000 سے زائد انجرڈ ہیں، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بہت ہی ٹینس سچویشن ہے، انٹرنیٹ معطل کر دیا ہے، فوج سڑکوں پر پھر رہی ہے، اور پروٹیسٹرز نے کیا کیا کہ بہت سی سرکاری بلڈنگز کو آگ لگانی شروع کر دی، اور میئر کا جو آفس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے انہوں نے۔ پروٹیسٹرز فل وائلنٹ ہوئے ہیں، اور کچھ جگہوں پر ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ فوجیوں کو شدید بےایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ الماٹی کا یہ شہر ہے جو ان کا مین تجارتی ہب ہے، جو کسی دور میں ان کا کیپٹل بھی ہوا کرتا تھا۔ پہلے انہوں نے پولیس کے تھرو کنٹرول کروانے کی کوشش کی، لیکن کچھ جگہوں پر پولیس بھی ان کے ساتھ مل گئی احتجاجیوں کے ساتھ، تو تب ان کو پھر آرمی بلانی پڑی۔ تقریباً 3 دن پہلے جب حکومت کافی زیادہ بوکھلا گئی تھی ان احتجاجوں سے، تو انہوں نے یہ جو پرائسز میں اضافہ تھا اس کو واپس بھی لینے کی کوشش کی، لوگوں کو آفر کی، لیکن لوگ نہیں مانے۔ لوگ بہت شدید تپے ہوئے ہیں، ان میں پتہ نہیں کس چیز کا غصہ ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ایک وہ بہتر پولیٹیکل سسٹم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں پروٹیسٹرز، اور پریزیڈنٹ نے ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے آرمی کو کہ اگر آپ کو کوئی بھی پروٹیسٹر کوئی بھی انریسٹ کریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو وارننگ کے بغیر شوٹ کر دیا جائے، کسی قسم کا رحم نہ کیا جائے، ان سب کو کچل دیا جائے۔ یہ جو ایک قسم کی ایک بغاوت کھڑی ہو رہی ہے۔ ایمرجنسی کی سچویشن نے صدر نے ملک کی ایک بہت ہی پاورفل شخصیت کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا، اور ان کا نام ہے نور سلطان نظربایف، جو ملک کی ایک بہت ہی پاورفل شخصیت ہے، جنہوں نے قازقستان کے بننے سے لے کر 2019 تک صدر کی کرسی نہیں چھوڑی۔ یہ ملک کے پہلے صدر تھے جو 2019 میں ریٹائر ہوئے، تقریباً 80 سال کی عمر میں، اور انہی کی پالیسیز ہیں جو پچھلے 30 سال سے چلی آ رہی تھی، جن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ کافی زیادہ ڈسٹرب تھے۔ 2019 میں بھی یہ پبلک پریشر پر مستعفی ہوئے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے جو پورا سیٹ اپ ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ ملک کی جو سیکیورٹی کاؤنسل تھی یہ اس کے ہیڈ بن گئے، اس کے چیئرمین بن گئے، اور اس پوزیشن سے بھی ان کو اڑا دیا گیا ہے۔ انہوں نے وہاں پر ایک کلٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے مجسمے بنائے تھے، اپنی تعریفوں کے پل یہ بندواتے تھے، اپنے جو ان کے جرنلسٹ ہیں، جو پٹھو ان کے ہیں، ان کے تھرو یہ اپنی بڑی واہ واہ کراتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کے مطابق عوام میں جو غصہ ہے وہ انہی کی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ آئل اینڈ گیس کی جو پرائسز بڑھی ہیں وہ تو ایک بہانہ تھا، بڑے دیر سے یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا عوام میں۔ یہاں پر اگر ڈیموکریسی کی بات کریں، ہیومن رائٹس، پریس فریڈم اور ڈیموکریسی انڈیکس میں قازقستان کا نمبر ہمیشہ سے ہی خراب تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک ایک رشین ماڈل تھا۔
جس میں وہاں پہ بھی جو پیوٹن ہے وہ ابھی تک چینج نہیں ہو رہے، اور وہاں پہ بھی جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ کوئی خاص پنپتا نہیں ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو لگی ہوئی ہے۔ ان کی ڈکٹیٹرشپ سے لوگ بہت زیادہ تنگ تھے، اور دوسری سب سے بڑی ریزن کووڈ 19 میں، جیسے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس آیا، اکنامک کرائسس آیا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ بھی اوپر چلی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے عوام کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لوگ تنگ آ چکے تھے۔ اب ان کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رشیا سے مدد مانگ لی، اور پھر ہم نے دیکھا بڑی یہ فیمس فوٹو کہ رشین فورسز پلین میں سوار ہو رہی تھیں تاکہ وہ وہاں پر پہنچ سکیں۔ انہوں نے یہ رشیا کا جو ملٹری الائنس ہے، کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، اسی کے تحت انہوں نے اپنے ٹروپس بھیجے ہیں پریزیڈنٹ کی ریکویسٹ پر۔ CSTO الائنس کے مطابق یہ جو پیس کیپنگ فورس ہے یہ ڈائریکٹ وہاں کے شہریوں کو فیس نہیں کرے گی، لیکن ان کی آرمی کی مدد کرے گی کہ جو ان کی امپورٹنٹ ملٹری اور گورنمنٹ کی انسٹالیشنز ہیں ان کو کس طرح سیکیور رکھا جائے گا۔ کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن یہ 30 سال پہلے بنی تھی جب سوویت یونین ٹوٹا تھا، تو اس وقت یہ رشیا نے کیا کیا تھا کہ یہ جو ممالک ان سے علیحدہ ہوئے تھے سینٹرل ایشیا کے، ان کے ساتھ ایک الائنس بنا لیا تھا تاکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم رہ سکے ان کی۔ اس کو رشیا کا نیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل اس میں رشیا، آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ اس میں پہلے آذربائیجان، جارجیا اور ازبکستان بھی تھے جو بعد میں نکل گئے تھے۔ امریکہ کو رشیا کی اس انٹرونشن کی وجہ سے کافی زیادہ غصہ چڑھا ہے، اور یورپ نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ یہ کس حیثیت میں گئے، حالانکہ پریزیڈنٹ نے انہیں خود کال کیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز اور رشیا کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جب ایشو نہیں آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس پر ویڈیو بناؤں، تو یہ ٹاپک آ گیا، خیر اس پر بھی بات کریں گے۔ تو وہاں پر بھی ایشو یہی ہے کہ رشیا کافی زیادہ انسیکیور ہے۔ رشیا کی اگر مینٹیلٹی کی بات کریں نا تو وہ کافی زیادہ ایک انسیکیور مینٹیلٹی ہے سیکیورٹی کو لے کر۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا بھی کوئی تھریٹ ان کے آس پاس کے کنٹریز میں بھی ہو۔ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں، تو یہ نہیں چاہتے یہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو۔ یہاں پر جو دہشت گردی ہوتی ہے رشیا اس کو بھی کچلنے کے لیے کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین رشیا کے ویسٹ میں ہے، اور یوکرین کے مغربی طاقتوں سے بڑھتے ہوئے تعلقات یہ رشیا کو کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ رشیا ایک تو دہشت گردوں کو بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہتا اپنے ملک کے آس پاس، انہوں نے ایک امیجنری ایک بفر زون بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نیٹو کو بھی قریب نہیں آنے دینا چاہتے، اسی وجہ سے ان کے اختلافات چل رہے ہیں یوکرین کے ساتھ، اور اب ایک نیا انریسٹ ان کے ساؤتھ میں پیدا ہو گیا ہے قازقستان کی شکل میں، اور یہ رشیا کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا ہے اور اپنے ٹروپس بھیجے ہیں۔ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ رشیا کتنا زیادہ سیریس لے رہا ہے اس چیز کو۔ رشیا اس کو بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی یہاں پر کوئی انریسٹ شروع ہو جائے جس کے اثرات ہمارے ملک میں بھی آئے۔ انہوں نے اپنے ملک کو ٹوٹلی سیکیور رکھا ہوا ہے، اور یہی مینٹیلٹی سائبر ڈومین میں بھی نظر آتی ہے ان کی، کہ جتنے امریکن پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے وہ رشیا میں کام نہیں کرتے۔ رشیا کو اپنی سیکیورٹی بہت عزیز ہے، اس کے لیے وہ دنیا سے آئسولیٹ بھی ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو سوئفٹ ایکشن لیا ہے رشیا نے، فوراً اپنے ٹروپس بھیج دیے قازقستان میں، یہ بھی مغربی طاقتوں کے لیے ایک پیغام ہے رشیا کی طرف سے کہ اگر کوئی بھی انریسٹ کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاتا چلوں، رشیا کے ایک پولیٹیشین ہے جو کہ پیوٹن کے بہت قریب ہیں، انہوں نے ایک بڑا عجیب بیان دیا، بڑا کافی حیران کن بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے انٹیلیجنس کے تھرو، وہ یہ کہ جو پروٹیسٹرز ہیں قازقستان میں وہ کافی زیادہ ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں، ویل ٹرینڈ ملیٹنٹس ان کے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ٹریننگ ہے وہ مڈل ایسٹ سے حاصل کی ہے اور افغانستان کا نام لیا ہے، کہ مطلب افغانستان میں یہ لوگ ٹرینڈ ہوئے ہیں اور ان کو پھر بھیجا گیا ہے کہ یہاں پر یہ فسادات میں شریک ہوں، آگ لگائیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، فوجیوں کے گلے کاٹیں، پولیس اسٹیشنز کو آگ لگائیں، سرکاری جو عمارتیں ہیں ان پر قبضہ کر لیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک سازش نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے لوکل کمانڈر ہیں قازقستان کے، ان کے بھی بیانات کافی سملر تھے
انہوں نے کہا کہ ایکسٹریمسٹ نے ہماری ہر طرح کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، چاہے سول ہو یا ملٹری ہو۔ انہوں نے میڈیکل ورکرز اور ہاسپٹلز کے کام میں بھی مداخلت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں bandits who are on the rampage in Almaty are highly organized which is evidence that they were seriously trained abroad۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ باہر سے ٹرینڈ ہوئے ہیں، یعنی ایک سازش ہے یہ ان کے خلاف۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اسپیشلی ملٹری، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ بندے مارے گئے ہیں اور انہوں نے اب کچھ ایریاز کو کلین بھی کروا لیا ہے ان پروٹیسٹر سے، اور اب یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فی الحال گھروں میں رہیں جب تک سچویشن بہتر نہیں ہو جاتی۔ اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اب پریزیڈنٹ نے بھی ایک بہت ہی خطرناک آرڈر دے دیا ہے کہ جو بھی کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی کرتا ہوا نظر آئے اس کو گولی مار دو بغیر وارننگ کے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قازقستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کون سا ملک کر سکتا ہے؟ جو رشیا سجیسٹ کر رہا ہے، جو ایون ایران سجیسٹ کر رہا ہے، ترکی بھی اسی طرح کے جذبات رکھتا ہے، اور خود قازقستان بھی یہی سوچ رہا ہے۔ رشیا ویسٹرن سائڈ پر آلریڈی یوکرین کے ساتھ انگیج ہے، اور اب صدرن سائڈ پر بھی رشیا کے لیے جو سر درد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔